शलोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, हक यानी खुदा का नाम, पाक नाम। खुदा हक है, बरहक है, और हम हक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हक यानी खुदा का कलाम जो आज हमारे पास है, हमें मुहैया है, जिसके सबब हम खुदा को जान सकते हैं, खुदा के करीब आ सकते हैं। आने वाले ज़माने के बारे में भी खुदा हमें अपने कलाम के ज़रिए बहुत कुछ बताता जाता है। किताब मुक़द्दस वो किताब है जिसमें खुदा का कलाम शुरू से लेकर आखिर तक इंसान के साथ मुखातिब है। बहुत से लोगों का यह मानना है, कहना है कि किताब मुक़द्दस जो है वो बदल दी गई है, वो खुदा का कलाम नहीं है। लेकिन हम इस बात को साबित करके रहेंगे कि किताब मुक़द्दस खुदा का कलाम है। ख़ास तौर से हमारे मुसलमान भाई और बहनों के सामने हम ये तस्दीक लेकर आए हैं कि कुरान मजीद जिस पर मुसलमानों का ईमान है, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की तस्दीक करती है तो तस्दीक है किताब मुक़द्दस की। जनाब, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो कुरान मजीद में दर्ज है, उसे आप पढ़ के बताइए हवाले के साथ, ताकि हम ये बता सकें कि देखिए जो कुरान मजीद फरमा रहा है वो बातें किताब मुक़द्दस में मुहैया है। देखिए, जितनी भी बातें खुदावंद की तरफ से हुई जी, या उन्होंने अपने फरिश्तों के ज़रिए इंसान से की जी, वो सारी किताबें मुक़द्दस में दर्ज हैं। या उन्हें हम पेशीन गोई भी कह सकते हैं, क्योंकि हैं वो पेशीन गोई। जी हाँ। यहाँ आज हम देखेंगे हज़रत मरियम के पास किस तरीके से खुदावंद करीम ने अपने पैगाम को फरिश्तों के ज़रिए हज़रत मरियम के पास भेजा। जी हाँ। हज़रत मसीह की पैदाइश के लिए। उसके लिए मेरे पास 3 आयत हैं जी, 3 के 4 आयत कह लीजिए, सूरा आले इमरान, और उसका 42 से 45 तक मैं पढ़ूंगा ज़रूर। तो यहाँ इस तरह से मुंदर्ज है, जब 42 से, तो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, मरियम, खुदा ने तुमको बरगुज़ीदा किया और पाक बनाया और जहान की औरतों में मुंतखब किया। जी, देखिए, ये खुदा का काम था कि हजरत मरियम को मुंतखब किया, क्योंकि वो एक पाक तरीन औरत थी उस जमाने में। जी, आगे कहता है, मरियम अपने परवरदिगार की फरमा बरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। ए मोहम्मद, ये बातें अखबार गैब में हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब लोग अपने कलम बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम का मुतकफिल कौन बने, तो तुम उनके पास नहीं थे और ना उस वक्त ही उनके पास थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। 45 आयत में देता है, वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, मरियम, खुदा तुमको अपनी तरफ से एक फैज की बशारत देता है। फैज मीन्स कलमा, कलमे की बशारत देता है, जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा इब्ने मरियम होगा, जो दुनिया और आखिरत में बाआबरू और खुदावंद के खासों में से होगा। अब देखिए, यहाँ कई बातें हैं। पहली बात यह है, मरियम पाकीज़ा थी, इसलिए खुदा ने उनको चुना मसीह की पैदाइश के लिए। दूसरी बात जो फरिश्ता मरियम को बता रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम जो दुनिया और आखिरत में, पहली बात, बाआबरू, इज्जतदार, जिन्होंने अपनी आबरू को बचा के रखा, अपनी इज्जत को बचा के रखा। दूसरी बात, खुदा के खासों में से होगा। जी, खासुल खास, यानी खास वो होता है कि भाई मेरा खास दोस्त है, आप बैठ मेरे तख्त पे बैठ। किसी बादशाह का खास दोस्त है तो तख्त पे बैठता है। जी, तो खुदा ने इस तरह का इकबाल बुलंद किया। जी हाँ, तो ये जो बात है, ये हर मोमिन, हर मुसलमान मानता है और बड़े इज्जत, बड़े एहतराम से मसीह का नाम भी लेता है। जी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उसे और भी ज़्यादा करीब से समझने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से किताब मुक़द्दस जो है और बहुत सारी बातें बताएगी, क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड्स में हमने बताया कि कुरान मजीद जो है वो सिर्फ इशारे करता है। ये भी एक इशारा है
جی ہاں، یہ اشارہ اس میں تفصیل سے پورا بیان نہیں ہے، اگر کوئی بھی دیکھے تو اس میں تفصیل تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، تو تفسیر جو ہے وہ آپ کو کتاب مقدس میں ملے گی۔ تو یہی چیز جو بی بی مریم کے ساتھ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں۔ جی میں ذرا پڑھ دیتا ہوں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، ہمارے ناظرین کی سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ پہلا باب لوکا کا 26ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ دیکھیے یہاں پر تفصیل ہے، کون آیا، کون سی جگہ پر آیا، جی ہاں، اور کس وقت آیا، تینوں چیزیں یہاں پر مقرر ہیں۔ جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا، اور اس فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خدا تیرے ساتھ ہے، فضل ہوا ہے، جی ہاں۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ فضل بہت ضروری چیز ہے کسی کے اوپر بھی۔ وہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ جو بی بی مریم ہے ان پہ خدا خاص نظر رکھتا ہے۔ اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ بیٹا کہلائے گا۔ دیکھیے یہاں پر جو بیٹا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کسی غلط انداز سے نہیں ہوا ہے، لیکن جیسے قرآن مجید میں کہا کہ وہ خاص و خاص ہوگا، خاص۔ تو بیٹے کا جو لقب ملا ہے مسیح کو وہ یہی ہے کہ وہ خدا کے اتنے قریب ہے اور خدا کا کلام ہے۔ اس کا نام یسوع رکھنا، اور بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ یہاں پر داؤد کو بھی ان کا باپ مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے دیکھا جائے تو مسیح جو تھے 100% جسے کہتے ہیں 100% ان میں الوہیت تھی، اور 100% انسان کا بھی انہوں نے وجود جو ہے وہ اپنایا تھا۔ جی وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ جی مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے ایکسپلین کر دیا، کس نے؟ جبرائیل نے، کیونکہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگی اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس سبب سے، کسی اور سبب سے نہیں۔ جیسے کہ لوگوں کو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بی بی مریم اور خدا کا کوئی رشتہ تھا جس سے کہ مسیح کی پیدائش ہوئی، تو یہاں پر فرشتے نے اس بات کو ثابت کر دیا اور ظاہر کر دیا ہے۔ جی ہاں، اور دیکھ تیری رشتہ دار ایلیشبا کو بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے وہ بھی بتایا تھا۔ اور اب اس کی جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ تو یہ دیکھیے یہ بات جو ہے یہاں پر ہوئی ہے۔ اب تھوڑی سی اور تفسیر میں ہم لوگ جاتے ہیں قرآن کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل کے پہلے باب کے 18 سے 23 میں پڑھنا چاہوں گا۔ وہاں پر ذکر آیا تھا کہ یوسف نام کے ایک شخص کے ساتھ بی بی مریم کی منگنی ہو چکی تھی، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ شادی جو ہے وہ مکمل ہو، وہ نہیں ہوا تھا۔ 18 سے دیکھتے ہیں۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ جی ہاں، بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، ہے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہاں، یہ سب اس لیے ہوا کہ جو خداوند کے نبی نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا یشعیاء نبی کی کتاب ہے، اس کے 7ویں باب کے 14ویں آیت میں، اور یہ کتاب لکھی گئی تھی تقریباً مسیح کی پیدائش سے 700 سال قبل۔ جی ہاں، 700 years before۔ اور وہاں یوں لکھا تھا، more than 700،
whatever, approximately 700. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا بجنے گی، اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا، یعنی کہ وہ پاک ذات رہیں بی بی مریم جب تک حضرت مسیح پیدا نہ ہوئے۔ تو یہ دیکھیے ان میں آپ کو کچھ یکسانیت سی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی جب میں نے یہ پڑھا تھا نا جناب جی تو میں خود حیران رہ گیا تھا، مجھے تعجب ہوا کہ ہم قرآن اتنی بار پڑھتے آئے لیکن کچھ باتیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ہم یہ صرف اتنا سمجھتے ہیں، ہم قرآن تک ہم کو اپنے آپ کو محدود رکھا ہے، لیکن قرآن میں خود لکھا ہے کہ میں ایمان لایا خدا کی کتابوں پر، ایمان لایا خدا کی کتابوں پر، کتاب پر ہی نہیں، کتابوں پر۔ ایمان تب تک نہیں آپ کا مکمل ہوگا جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، یا کسی سے سنیں گے نہیں، یا اسے سمجھیں گے نہیں۔ تو عزیزوں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں۔ جی ہاں، میں کہنا چاہ رہا تھا جی، ییشو مسیح کی پیدائش اور مریم اور یوسف یہ نازرت گاؤں کے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جی جی، جس میں تقریباً 40-45 گھر تھے۔ اچھا، چھوٹا سا گاؤں۔ اس زمانے میں گاؤں بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوا کرتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس وقت حضرت مریم حاملہ پائی گئی ہوں گی جی تو لوگوں میں خبر ذرا سی دیر میں پورے گاؤں میں پھیل گئی، جی 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 بالکل۔ اور ان کے گھر والوں نے ان کو کیا کیا ان سے کہا تھا، انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا، اور یہی بات میں دیکھتا ہوں حضرت یوسف کی طرف۔ جی، انہوں نے جب انہیں چھوڑنا چاہا یہ سن کر کہ بھئی وہ تو حاملہ ہے، جی، لیکن خدا کے فرشتے نے ان سے کہا، جی ہاں، تو وہ پھر دریغ نہیں کیا، لے آئے انہیں۔ بے شک، تو خدا کے فرشتے کی، خدا کی بات کو ماننا ہمارے لیے لازمی ہے، جی ہاں، خدا کے کلام کو ماننا ہمارے لیے لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ کہہ دینا وہ تو بدل دیا، وہ تو یہ جیسا ایک نے کہا بھیڑا چال ہے بنا سوچے سمجھے، جیسے بھیڑ ایک طرف ایک ہانکتا ہے ایک آگے چلتا ہے، پیچھے پیچھے اس کے ہو لیتی ہیں، تو اسی طریقے سے ہماری بھی کیا رہ گیا، ہمیں عقل نہیں رہی۔ یہاں پر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت خدا نے جیسے کہ ایک چیز کو ظاہر کیا ہے۔ جب ہم اکثر سنتے ہیں کہ خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا آپ لوگ کہتے ہیں، آپ گناہ کرتے ہیں، یہاں پر فرشتہ جبرائیل اور بی بی مریم دونوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اور قرآن مجید اور مسلمان دونوں کو بہت پاک مانتے ہیں، ان کی ذات کو بہت پاک مانتے ہیں۔ حضرت جبریل کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک بات بھی صاف کر دی، خدا کی قدرت جو اس پر نازل ہوگی، روح القدس کا سایہ جو اس پر ہوگا، اس کے سبب سے خدا کا بیٹا، اس کے سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہاں میں ذرا سا بیچ میں بولنا چاہوں گا، وہ جیسا ہم سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب خدا کا بیٹا ہے تو اس کی بیوی بھی ضرور ہوگی، وہ جسمانی بیٹا نہیں ہے، خدا کے روح کے وسیلے سے پیدا ہوئے، وہ روحانی بیٹے ہیں نہ کہ جسمانی بیٹے ہیں۔ ہم لوگ جسمانی لوگ ہیں، اس دنیا میں رہ کر ہم ہر چیز کو جسمانی نظریے سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ روحانی نظریے سے دیکھیے، کیونکہ خدا کے روح نے مریم کے حمل میں جا کر مولود مسیح کے شکل میں ہوا اور وہ پیدا ہوئے، تو خدا کے روحانی بیٹے ہیں، وہ نہ کہ جسمانی بیٹے ہیں، اور کہلاتے تھے، خدا نے کہا کہ یہ کہلائے گا خدا کا بیٹا، جب خدا کو خود اس بات سے انکار نہیں ہے اور خدا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کو اور ہم کو کیا ہونا ہے اعتراض؟ تو اس لیے ہم اسے جسمانی طریقے سے نہ لیں، ہم سوچیں سمجھیں، روحانی طریقے سے لیں۔ جی جی، بہت بہت شکریہ عزیزوں، یہ ایپیسوڈ یہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے کچھ اور چیزوں کا مظاہرہ کریں گے کتاب مقدس اور قرآن مجید کے ذریعے سے۔ بس اب ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔